अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं उराना आदिल इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जब भी आता है आप पर गुस्सा, पत्थरों पे उतार देते हैं। सूबाई मुआविन ख़ुसूसी ने मुक्का मार के टायरें तोड़कर कहा कि PDM को जहन में रखकर मुक्का मारा। देखा टाइलें किरची किरची और फीती फीती हो गईं। चेहरे की खुशी बताती थी कि अपोजिशन का इत्तेहाद एक मुक्के से पाश पाश हो गया। फिरदौस भी खुशी से निहाल हो गईं। चाल में बला की तमकनत आई। लगता है अब PDM का वजूद खत्म, सारी तहरीक कुचली गई। आज अगर PDM का कोई रहनुमा बोला तो वो जख्मों से चूर चूर होगा। बल्कि पता नहीं ये किरचियाँ समेट कर शिकस्ता PDM लाहौर में जलसा भी कर पाएगी कि नहीं। फीती फीती अपोजिशन अब कैसे मुजाहरे करेगी। सारे दावे हवा हो गए। मुक्का मारा ही बड़ी ताकत से था। चले मुआविन ख़ुसूसी को अपनी ताकत का अंदाज़ा तो हुआ, लेकिन एक सवाल बहुत अहम है कि फिरदौस बीवी को इतनी ज़्यादा ताकत का मुजाहरा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। कहीं कोई खौफ तो नहीं बैठ गया दिलो दिमाग में कि PDM की तहरीक हावी हो रही है। आसाब को रिलैक्स करने के लिए टाइलें तोड़ी ताकि खौफ में कमी आए। हो सकता है ताकत से ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो और मशावरत के बाद फैसला किया हो कि किसी भी चीज़ को PDM समझ के तोड़ दें। वैसे फिरदौस बीवी की चाल ढाल ऐसी ही थी कि शायद PDM भी अब चकनाचूर हो गई। बकौल शहजाद कैस, सिर्फ हम पर है आया अपना वक़ार, सिर्फ हम पर है आया अपना वक़ार, हमने पहनी हैं ख़याली टोपियाँ। बहरहाल मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब के इस एक्शन और इजहार के बाद ये तो वाज़ेह है कि हुकूमती अरकान के असाब पर PDM सवार है, वरना वो दुनिया को बताती कि वो कितनी आहनी शख्सियत हैं। वो कहती कि मुझे मार्शल आर्ट्स की भी महारत हासिल है। अब ज़रा सोचें, भूखे नंगे रोते सिसकते महंगाई के सताए अवाम को ये ताकत का मुजाहरा कैसा लगा होगा। काश फिरदौस बीवी अपनी इस भरपूर ताकत से अवामी भूख और नंग पाश पाश करती, रोना और सिसकना किरची किरची करती, महंगाई के जिन को फीती फीती कर देती। लेकिन नहीं, ये सब कुछ तो उनकी गर्ज़ो गायत में ही नहीं शायद। हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने ताकत के नशे में मुक्का मार कर PDM किरची किरची कर दी। यहाँ भी शहजाद कैस के अल्फाज ही याद आते हैं। कहा ज़मीनी हकायक ने थपथपा के कैस, कहा ज़मीनी हकायक ने थपथपा के कैस, हजूर जाग भी जाएं ये ख्वाब झूठा है। अब सवाल यह है कि इस दौर कोरोना में जलसा अपोजिशन करती है और अवाम भी मुल्क से आती है। हुकूमत ये तो कहती है कि अपोजिशन ने गरीब की जान को ख़तरे में डाल दिया। क्या हुकूमत के पास कोई ऐसा जवाज़ नहीं कि अवाम ख़ुद को ख़तरे में न डाले। वैसे तो वज़ीर आज़म ने लाहौर जलसे में रुकावट ना डालने का कह दिया है। साथ में ये भी कहा है कि SOPs की खिलाफ वर्जी की तो सख्ती से निपटेंगे। लेकिन शेख रशीद के अजीज़ का जलसा, अली अमीन गंडापुर के भाई का इकट्ठ मावराए कानून है क्या। कहीं ऐसा तो नहीं कि तमाशा ये है कि तमाशाई अपने हैं। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तर्जीहों का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन पहले मैं अपनी मेहमान शख्सियत का तारुफ आपके सामने करा दूँ। खमा जैस शख्सियत हैं, बहुत सारी खूबियों की हामिल हैं, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिजनेसमैन, स्पोर्ट्समैन और बहुत सारे टाइटल्स इनकी ज़ात के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और तजिया कार मोहतरम जनाब सैयद तसद्दुक़ कैलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम कैलानी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आमद का शुक्रिया, मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की। थैंक्स अ लॉट। चलते हैं अखबारात की जानब और सबसे पहली खबर वज़ीर आज़म इमरान खान का एक बयान है, बल्कि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया एक निजी TV को, उसी का कुछ हिस्सा है और जो लीडिंग स्टोरी बनी, जो अखबारात की ज़ीनत है। SOPs की खिलाफ वर्जी की तो सख्ती से निपटेंगे। अब ये किसे कह रहे हैं? वो PDM, अपोजिशन, उनका जलसा, और साथ में वो ये जुमला भी बोलते हैं कि PDM के लाहौर जलसे में रुकावट ना डालना, नहीं डाली जाएगी हुकूमत की जानिब से। यानी उन्होंने बोला है, कहा है कि नहीं डाली जाएगी। तो कैसे देख रहे हैं? एक तरफ तो सख्ती से निपटेंगे, दूसरी बार जानब ये भी कहते हैं कि रुकावट भी नहीं डालनी। तो सूरत हाल आपको कैसी लगती है कि एक तरफ बड़ी छूट या ढील दी गई है और दूसरी तरफ वाज़े बता भी दिया गया है
کہ سختی سے نپٹیں گے؟ جی رانا صاحب، یہ ملتان جلسے سے پہلے جو ایک سینیریو تھا نا، جس میں وزیر اعظم کہتے تھے جی کہ ہم کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، جلسہ کرنے دیں اپوزیشن کو، اور ان کے وزراء کہتے تھے کہ نہیں، یہ ایس او پیز اور کرونا اور بیماریاں تو ایف آئی آر درج ہوں گی وغیرہ وغیرہ. تو وزیر اعظم نے اس بیان میں دونوں چیزوں کو سمرائز کر دیا. صحیح. بیانیہ وہی ہے کہ جی کریں جلسہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر خلاف ورزی ہوئی ایس او پیز کی تو سختی سے نپٹیں گے. اب یہ بات اگر عام عوام کے حوالے سے کی جاتی یا شاید کی گئی ہو ایک حوالے سے بھی، تو بہت مناسب ہے کہ عوام کی جان کا تحفظ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، اور اگر عوام ان چیزوں پہ، ان ایس او پیز پہ عمل نہیں کرتے، ان کی جان کو خطرہ ہے، تو حکومت کو اس سلسلے میں سختی کرنی پڑے گی. لیکن جب وزیر اعظم صرف اس کو یعنی جب جوڑتے ہیں پی ڈی ایم کے حوالے سے، تو پھر لگتا ہے کہ اگین اس کو سیاسی طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. تو اب ہمارے ملک میں تو ہر چیز ضرورت پڑنے پہ سیاست کی نظر ہو جاتی ہے، سیاست کے زمرے میں آ جاتی ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے. بڑا انفارچونیٹ بھی ہے. اب جلسوں میں اگر ایس او پیز کا خیال رکھنا تھا تو شیخ رشید صاحب کے ریفرنس سے میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ شیخ رشید صاحب کے عزیز جلسہ کریں، شاید کوئی مسئلہ نہیں ہے. علی امین گڈھا پور کے بھائی جلسہ کریں، شاید کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ معیار کیا دوہرا ہے واقعی، یا عوام کو نظر نہیں آتا یا حکومت کو نظر نہیں آتا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب چیزوں کو نا پراپرلی مینیج نہیں کیا جاتا تو اسی طرح کی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. اب اگر اتنی فکر ہے حکومت کو عوام کی بھی، اور ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کے اس جلسے کو روکنے کے حوالے سے بھی، تو پھر ان کو کم از کم اپنا ہوم ورک ٹھیک کرنا چاہیے کہ اپنے لوگوں کو کہیں گے یار اس وقت مکمل خاموشی، جیسے انہوں نے اعلان بھی کیا کہ آئندہ ہمارا کوئی جلسہ نہیں. بلکہ یہی صورتحال تو ملتان جلسے میں ہوئی نا. ایک دن پہلے وہ اسد عمر، پھر تیمر گراہ میں ان کا جلسہ تھا جماعت اسلامی کا. تو اب جب بھی ایسا موقع آتا ہے آپ ہائیک بھی کریٹ کر دیتے ہیں، آپ بیانیہ بھی اپنا بڑا واضح کر دیتے ہیں، لیکن اس کے برعکس آپ ہی کی جانب سے کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ شاید عوام عجیب سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ معیار دوہرے ہیں، کوئی ایسی صورتحال ہے. تو آخر کیا یہ بیانیہ عوام کو سمجھ نہیں آتا یا حکومت کو یہ عوامل سمجھ نہیں آ رہے؟ نہیں، دیکھیں، عوام کو تو اب کافی چیزیں سمجھ آتی ہیں. میڈیا نے کافی ایجوکیٹ کر دیا عوام کو، ان کو سمجھ تو آتی ہیں یہ باتیں. حکومت کو میرا خیال ہے سمجھ آنی چاہیے، اگر نہیں آتی تو شاید اب حکومت کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ عوام کو سمجھ آتی ہے. ہاں، یہ آپ کی بات بڑی باریک ہے کہ شاید حکومت سمجھتی ہے کہ عوام ابھی تک ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتی. میرا خیال ہے اس پرسیپشن سے حکومت کو بھی نکل آنا چاہیے، باقی اداروں کو بھی نکل آنا چاہیے. چیزیں سمجھ آتی ہیں. ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ لوگوں کی مجبوریاں ہیں، وہ بول نہیں پاتے، ان کے بہت ساری چیزیں ان کے اختیار میں نہیں ہیں، لیکن سمجھ آتی ہیں لوگوں کو باتیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ملتان کا جلسہ بھی اگر دیکھا جائے تو اصولاً 3-4 گھنٹے کا جلسہ ہونا چاہیے تھا. 3-4 گھنٹے میڈیا پہ آتا، کوئی کھپ پڑتی، لیکن حکومت کی اچھی پالیسیز کی وجہ سے وہ کئی دنوں تک میڈیا پہ رہا. اس کو جو ہائپ ملنی چاہیے تو اس سے کئی زیادہ ہائپ ملی. تو اب اگر حکومت ملتان کے واقعات سے نہیں سیکھتی اور اب پھر وہی پالیسی ان کی نظر آتی ہے تو مجھے بڑی حیرت ہوگی ان چیزوں پہ. نہیں، اب تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی کچھ نہیں روکیں گے. نہیں، اس وقت تو شاید رکاوٹیں، لازم بات ہے نا کہ جلسے کی اجازت ہی نہیں دی گئی اور وہاں سے روکا گیا، اسٹیڈیم سے روکا گیا. وہ گھنٹہ گھر چوک میں واضح طور پہ انہوں نے اپنا سارے کا سارا مظاہرہ کر لیا. تو اب اس میں شک کوئی نہیں ہے کہ حکومت کی پالیسی ہی شاید حکومت کے خلاف چلی جاتی ہیں، لیکن وہ باقی کچھ دیر بعد یا تاخیر سے سمجھ آتی ہے کہ آپ نے کیا کر دیا. تو اب شاید پہلے سے وہ آگاہ کر رہے ہیں کہ نہیں روکیں گے تو چلو ہو جائے گا مسئلہ. ہاں، نہیں، بات وہی ہے، نہیں روکیں گے. لیکن ابھی آپ نے اپنے تعارف میں جو بات کی محترمہ فردوس عاشق ایوان کے حوالے سے، وہ جو انہوں نے طاقت کا مظاہرہ کیا، تو وہ پیغام تو پھر الٹیمیٹلی اسی طرح کا بیانیہ چل رہا ہے، دو طرح کا. ایک تو آپ ہم بالکل نہیں روکیں گے آن اے ہائیسٹ لیول، اور نیچے سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ سمیت کہ نہیں، یہ جو ہے عوام کی جان کے لیے خطرہ ہے تو اس کو ہم روکیں گے اور سختی سے روکیں گے. تو میرا نہیں خیال کوئی زیادہ بڑا لیسن لرن کیا گیا ابھی تک. ہو سکتا ہے کہ آگے جاتے ہوئے کچھ چیزیں ان کو بہتر کر لیں ملتان کے. نہیں، مجھے تو ایک بات پہ حیرت ہے کہ چلیں اس جملے پہ اکتفا کرتے ہیں کہ روک سکتے ہیں. دیکھیں، کیونکہ اعلان تو پہلے بھی کیا. جی ہاں، میرا نہیں خیال جب ماسز کی بات آتی ہے تو ان کو روکنا بڑا آسان ہوتا ہے. میرا نہیں خیال یہ
ممکن ہوتا ہے. ہاں یہ اور پھر لاہور جو واقعی نون لیگ یا اپوزیشن کا گڑھ بھی کہیں نہ کہیں سمجھا جا سکتا ہے، نون لیگ کا تو سمجھا جاتا ہے، تو وہاں پہ یہ صورتحال ہوگی اور وہاں پہ لیگی قیادت جو اپنا رول پلے کرے گی، وہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ عوام کو روک پائیں گی؟ بڑا ناممکن ہوتا ہے، ماسس کو روکنا ناممکن ہوتا ہے. کوئی بھی ایجنسی، کوئی بھی قانون نافذ کرنے والا ادارہ جو ہے وہ ان چیزوں کو اس وقت انٹرفیئر نہیں کرتا، اس کو مینیج کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو روکنا تو میرا نہیں خیال، اگر عوام آ جائیں اور اتنے لوگ سڑکوں پہ ہوں اور آپ ان کو روک پائیں، یہ تو ممکن نہیں ہوتا. ان کو مینیج کیا جا سکتا ہے، لیکن میڈیا سے مینیج کرنے کا بھی ایک بہتر طریقہ ہونا چاہیے. جو ابھی تک جو چیزیں چل رہی ہیں وہ ابھی وہی دھمکیاں اور وہی معاملات جو اس سے پہلے وزیر اعلیٰ خود بولے ہیں، کہتے ہیں جلسوں سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن یعنی ساتھ میں انہوں نے ایک چیلنج بھی دیا ہے اپوزیشن کو کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لے ہے اسمبلیوں میں تو وہ ہم قبول کرتے ہیں، مقابلہ کریں گے. تو کیا ضرورت ہے کہ آپ دوہرے قسم کے دو قسم کے بیان دے دیتے ہیں، صرف ایک پہ اکتفا کر لیں کہ پریشانی نہیں ہے، ٹھیک ہے سمجھ آ گئی؟ نہیں، پریشانی نہ ہوتی تو اتنے بیان نہ آتے. پریشانی نہ ہو تو بندہ خاموش رہتا ہے نا. تو جب بندہ بہت بولتا ہے اس کا مطلب کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی پریشانی ہے جس کا آپ اظہار کرنا چاہتے ہیں. اور تحریک عدم اعتماد تو خیر سینٹ میں بھی ہم اس کو وہ دیکھ چکے ہیں اور باقی جگہوں پہ بھی، تو اپوزیشن کو پتہ ہے اس کا کیا حشر ہونا ہے. تو یہ ایک عوام کو اپنا جو پولیٹیکل پرپز ہے اس کے لیے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جی عوام اس وقت حکومت کے خلاف ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ سینٹ کی مثال ہی شاید اتنے حوصلے بڑھا رہی ہے کہ یہ چیلنج دے دو؟ ہاں جی بالکل، وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ اگر آپ اسمبلی میں آئیں گے تو آپ یہ نہیں کر پائیں گے. ظاہر ہے ان کے پاس اس کے پیچھے ہسٹری ہے، تو وہ ان کا کانفیڈنس لیول تو بنتا ہے. نہیں تو وہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دے رہے، کچھ ایسا نہ ہو جائے. جی یعنی میرا تکیہ سے مراد اس وقت بھی ممبرز ہی تھے، اب بھی ممبرز ہی ہیں. جی میرے کہنے سے مراد تکیہ وہی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، ہوتا یہی ہے، لیکن اس کے لیے بھی خاص ماحول بنایا جاتا ہے اور وہ ماحول کی انڈیکیشنز دونوں طرف ہوتی ہیں. تو جب بھی کوئی موو کی جاتی ہے تو اس سے پہلے بہت ساری بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہوتی ہے، جب تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ جی کون سا پتہ ہوا دے گا، کون سا پتہ نہیں دے گا. تو یہ ساری کیلکولیشنز میرے خیال لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں، اسی حوالے سے پھر اپنے نیکسٹ سٹیپس اور لیکن فردوس بھی جہاں انہوں نے طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، انہوں نے پاش کر دیا ہے پی ڈی ایم کو، بقول ان کے کہ انہوں نے وہی سوچ کے وہ ٹائلیں توڑی ہیں. تو ساتھ میں انہوں نے ایک اور جملہ بھی بولا ہے، پیش گوئی کی ہے مریم نواز کے جیل جانے کی، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ پہلے بھی بڑی تنقید ہو چکی گورنمنٹ پہ کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ادارے آزاد ہیں، نیب آزاد ہے، تو اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے گورنمنٹ کے وزراء نے کئی دفعہ اس طرح کی پیش گوئیاں کیں جو بعد میں سچ ثابت ہوئیں. تو گورنمنٹ کو اس سلسلے میں بہت زیادہ تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا. اب میرا خیال ہے اگین ہم نے تاریخ سے تو سیکھنا کچھ نہیں ہوتا، تو اسی طرح کے بیانیے آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ بعد میں گرفتار بھی ہو جائیں، لیکن پھر ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا کہ اگر آپ ہی لوگ رن کر رہے ہیں، آپ ہی ڈرائیو کر رہے ہیں ان اداروں کو جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ آزاد ہیں، خود مختار ہیں، تو پھر یہ آپ کو پہلے سے کیسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں؟ تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کو محتاط تو ہے نہیں، وہ تو بہت ساری باتیں کہہ جاتے ہیں اور بعد میں پھر بھگتنی پڑتی. نہیں، بڑی عجیب سی بات ہے. میں نے تجزیہ کاروں کے حوالے سے تو سنا تھا وہ کوئی بات کرتے ہیں تو شاید مہر ثبت ہو جاتی ہے ان کی تجزیہ کاری پہ. تو کیا سیاستدانوں کا بھی یہ بنتا ہے کہ وہ پہلے سے خبر دیں اور ان پہ مہر ثبت ہو؟ جی ہاں. اب سیاستدان نا اس کا پرابلم یہ ہے کہ بہت زیادہ آؤٹ سپوکن ہوتا ہے، اسے بولنے کا شوق ہوتا ہے، اسے ہر وقت مائک اس کے سامنے ہے تو وہ ہر وقت اس سے کچھ نہ کچھ کہنا چاہتا ہے. اب جب زیادہ آپ بولتے ہیں تو بہت ساری ایسی باتیں بھی آپ کہہ جاتے ہیں جو کہ کہنی نہیں چاہیے. تو اب یہ سیاستدان کا المیہ ہے، کیا کیا جائے. لیکن رانا ثناء اللہ انہوں نے تو واضح طور پہ بولا ہے کہ 13 دسمبر کو جلسہ ہوگا، ہر حال میں ہوگا، اور ساتھ میں انہوں نے ایک کاشن بھی دیا ہے کہ استعفوں کا آپشن بھی موجود ہے. جی رانا صاحب اسی بیانیے کی بات کر رہے ہیں جو اپوزیشن نے اپنے روڈ میپ میں دیا تھا. اور اس روڈ میپ میں اب دیکھا جائے تو پشاور کا جلسہ لے لیں، بلوچستان میں جو جلسہ ہوا اس کو لے لیں، اس کے بعد یہ ملتان کا جلسہ لے لیں جس میں حکومت یہی کہہ رہی تھی کہ نہیں اس کو نہیں ہونا چاہیے، بہت زور بھی لگایا گیا، رکاوٹیں بھی کھڑی کی گئیں، لیکن اس کے باوجود وہ جلسے ہو گئے. تو لاہور بھی رانا صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ اسی سینیریو میں کر رہے ہیں کہ آپ جو مرضی کر لیں، جلسہ تو ہم کریں گے. تو ان کا کانفیڈنس لیول بھی ظاہر بن گیا ہے، انہیں پتہ ہے کہ جی جو مرضی کر لیں، عوام جب باہر نکلے گی، جب ہم لوگ کمیٹڈ ہوں گے تو جلسہ تو ہوگا. اب یہ اس جلسے کے بعد یہ نیکسٹ سٹیپس کیا ہوں گے یہ تو ظاہر ہے وقت بتائے گا، وقت بتائے. لیکن یہ ان کی بات اس وقت مانی جا سکتی ہے.
اور ویسے بھی وہ اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، سربراہی اجلاس پی ڈی ایم کا، یہ 8 دسمبر کو. وہاں پہ بھی بہت کچھ زیر غور آئے گا، اس میں استعفے بھی ہوں گے، مذاکرات کی بات بھی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ لانگ مارچ. تو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کیا موو، کوئی ایسی چال ان کی کہ آپ کو لگتا ہو کہ اس کی طرف زیادہ جھکاؤ ہوگا، یا اس آپشن کو وہ زیادہ اپنا لیں گے؟ آپ کو کیا دیکھیں لگتا ہے؟ استعفوں کی جہاں تک بات ہے، میرا خیال ہے نون لیگ کو تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ان کے پاس کسی جگہ بھی کوئی ایسے سٹیکس نہیں ہیں کہ وہ کہیں جی کہ استعفوں سے کوئی مسئلہ ہوگا. مسئلہ ہوگا تو پیپلز پارٹی کو ہوگا، کیونکہ ان کی سندھ میں ان کے بہت زیادہ سٹیکس انوالوڈ ہیں. ادروائز بھی ان کے پاس میرا خیال ہے پولیٹیکل لاس ان کے لیے زیادہ ہوگا، تو اس پہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں لے دے ہو سکتی ہے، شاید آگے بات اتنی زیادہ نہ چل سکے. لیکن مذاکرات کی میز پہ بیٹھنا میرا خیال ہے یہ بہت اچھا آپشن ہوگا گورنمنٹ کے لیے بھی، کیونکہ جب کمیونیکیشن رک نہیں، جاتی ہے لیکن نا. وہ مذاکرات اپوزیشن یا پی ڈی ایم تو یہ کہہ رہی ہے گورنمنٹ سے وہ کرنا ہی نہیں چاہتے. جی ہاں، کوئی تیسری طاقت، کوئی بھی اور شخص یا کوئی بھی ان میں مصالحت کروانے والی کوئی بھی طاقت ایسی ہو سکتی ہے جو دونوں کی بات منوا سکے، تو وہ ان سے ضرور کر لیں گے، لیکن حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے. دیکھیں دو باتیں اس میں. ایک تو یہ کہ حکومتیں جب شروع میں ایک خاص زور سے آتی ہیں، مائنڈ سیٹ سے آتی ہیں، تو وہ اپوزیشن کو بہت دھکیل دیتی ہیں وال کی طرف، دیوار کے ساتھ لگا دیتی ہیں. اس دور میں تو میرا خیال ہے صرف یہی کام کیا گیا کہ ان کے اوپر مقدمے بنائے گئے، ان کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا. مذاکرات تو میرا خیال ہے کبھی گورنمنٹ نے انکریج ہی نہیں کیا کہ کوئی بات بھی کریں کسی اپوزیشن لیڈر سے یا اس کے کسی نمائندے سے. تو وہ وقت تو اب گزر چکا. ہاں، اب یہ جو اب بات کرتے ہیں نا، اصل سینیریوز یہ ہوتے ہیں کہ جب اس طرح کے جلسے جلوس اور عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے تو وہ میسج ہوتا ہے ان لوگوں کی طرف جو جن کے پاس طاقت ہے، جو کہ ان کوئی چیزوں کو کردار پلے مینیج کر کر سکتے سکتے ہیں. ہیں، کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. تو ان کے لیے میسج ہوتا ہے کہ جی اب آپ ہمارے ساتھ یہ بات چیت کریں، کیونکہ اس کے بعد ظاہر ہے ہم یہ جو مومنٹم ہے یہ زیادہ مسائل کی طرف جائے گا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کس جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو اب آپ ہمارے ساتھ بات کریں، ہمیں آگے بتائیں کہ ہم آپس کے مذاکرات کو ایک جس طرف بھی لے کے جانا چاہے، تو آپ ہمارے ساتھ میز پہ بیٹھیں. تو میرا خیال ہے یہ اسی طرف اشارہ ہے. گورنمنٹ تو ویسے بھی ویلنگ نہیں تھی اشارہ تو بیٹھنے کے لیے، اور جتنا یہ بھی ویلنگ مرضی نہیں ہے. ہو، اشارہ جتنا مرضی ہو، آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات ہو پائیں گے؟ دیکھیں جب چیزیں ایک خاص ڈیمانسٹریشن لیول پہ پہنچ جاتی ہیں تو پھر مذاکرات کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچتا. نہیں، آپشن تو ان کے پاس ابھی لانگ مارچ بھی ہے، جی لانگ اور ہو مارچ سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی مذاکرات پہ ہی آنا پڑے آپ کو. الٹیمیٹلی دیکھیں آپ جتنا بھی جلسوں سے، پھر ریلیز سے پھر دھرنوں سے آگے جو بھی آپ جتنے بھی یعنی باتیں یہ کریں، سارے کا سارا پریشر ڈیولپ کرنے کا ایک ٹیکٹک. تو الٹیمیٹلی جانا تو مذاکرات، انہی لوگوں کے ساتھ مذاکرات ہے جو الٹیمیٹ ایم تو یہی ہوتا ہے. اب وہ اس کے لیے کتنا پریشر دوسری طرف سے ہوتا ہے کہ نہیں، اب اتنا پریشر ہو جائے گا تو ہم یہ مذاکرات کریں گے، ہم دیکھ لیں گے ان کے پاس کتنی پاور ہے، ان کے جو ٹرمپ کارڈز ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ جائیں تو پھر ہم بیٹھیں گے اور بات کریں گے. تو یہ تو ہوگا ایسے ہی. ہاں البتہ یہ ہے کہ ہمارے جیسے ملک میں جہاں کرونا جیسی بیماریوں کا بھی خطرہ ہے، ساتھ امن و امان کے مسائل بھی ہوتے ہیں، تو وہاں پہ سارے لوگ ایک جگہ پہ جا کے یہ سوچتے ہیں کہ اس سے کوئی نقصان نہ ہو جائے، کیونکہ نقصان جب ہوتا ہے پھر بات آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. تو سارے لوگ سمجھدار ہیں. گیلانی صاحب، میں ایک نقطہ، بڑا باریک نقطہ جس پہ میں ضرور گفتگو چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ واقعی مثلا اگر ہم بات کرتے ہیں مذاکرات کی، اور واضح طور پہ پی ڈی ایم کی جانب سے بتا دیا گیا جو اپوزیشن کا اتحاد ہے، 11 جماعتیں ہیں، 11 نہیں تو کم سے کم 3 لیڈنگ جماعتیں تو ادھر ہیں نا، جن میں سے ایک شخصیت ہے، اور باقی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان. وہ اگر اپوزیشن ہیں اور گورنمنٹ مذاکرات نہیں کرنا چاہتی، ایون پی ڈی ایم ان سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتی، تو کہیں نہ کہیں آپ کو نہیں لگتا کہ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ فقدان ہے ڈائیلاگ کا؟ لیکن گورنمنٹ نے تو، میں نے جیسے پہلے کہا نا کہ اس چیز کو ڈسکریج کیا. انہوں نے تو اسمبلی میں بھی بات نہیں سنی اپوزیشن کی، تو کبھی بیٹھنا تو گوارا ہی نہیں کیا. بالکل، میں یہیں پہ لانا چاہ رہا ہوں. تو اب یعنی یہاں پہ اس کردار کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، گورنمنٹ کے اس رول کو؟ دیکھیں اب تو گورنمنٹ نے، شیخ صاحب نے کئی دفعہ بانگے دہل اب ریسنٹلی کہا ہے کہ جی اب مذاکرات کی میز پہ ہم بیٹھنا چاہتے ہیں، عمران خان بیٹھنا چاہتے ہیں. لیکن اب وہ، میں نے کہا نا، وقت گزر چکا. اب اپوزیشن اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ خان صاحب کے ساتھ بیٹھے. اب وہ اس موڈ میں ہیں، جیسے ہم نے پہلے بات کی، کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے جن سے بات کی جا سکتی ہے.
تو وہ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے بھی. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ وہ گورنمنٹ کی زیادہ ترجمانی نہیں کرتے؟ جی وہ بھی شاید انہیں کی ترجمانی کرتے ہیں جن سے وہ کرنا چاہتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. شیخ صاحب ہمیشہ ایسی کوئی بات کرتے ہیں جو کہ بعض اوقات گورنمنٹ کے بیانیے سے مختلف ہوتی ہے, کسی حد تک بیچ میں جوڑ بھی دیتے ہیں, لیکن شیخ صاحب بظاہر اور عام طور پہ بھی کبھی بھی کسی گورنمنٹ کی ترجمانی نہیں کرتے. وہ اپنے ان کے معاملات ہیں اور انہی حوالوں سے وہ بات کرتے ہیں. تو شیخ صاحب نے یہی بات کی. نہیں, میں یہی جاننا چاہتا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیا عمران خان یا تحریک انصاف کی حکومت کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں, یا کہیں اور کی ہی ترجمانی ہو رہی ہوتی ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے ان کی ترجمانی وہی ہے جہاں پہ وہ جن کی ترجمانی کرتے ہیں. صحیح. اور پھر کہیں نہ کہیں اپوزیشن کو بھی, اور اگر اپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو نون لیگ بھی ادھر ہے, اور نون لیگ کی شاید کہیں نہ کہیں شیخ رشید صاحب سے نہیں بھی بنتی. یعنی وہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ جہاں عمران خان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہونے تو شاید ان سے بھی نہیں ہونے. نہیں, ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے کبھی بھی یہ دروازے بند نہیں ہوتے, کبھی بھی نہیں ہوتے. ہاں, اس میں یہ ہے کہ ایک دوسرے کو آزمایا ضرور جاتا ہے کہ کون کتنا جا سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا نا کہ دونوں طرف سمجھداری ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ جو اس ملک کو چلانے والے لوگ ہیں وہ ناسمجھ ہیں, لیکن وہ کبھی بھی ڈائلاگ میں آپ کا کی بات دروازہ سے بند نہیں اتفاق کرتے. کر لیتا ہوں, دونوں طرف ایسے لوگ ہیں جو ڈائلاگ کی طرف جانا بھی چاہتے ہیں, لیکن کون سی ایسی چیز ہے جو مسائل کو اتنی پیچیدہ اور کشیدہ کرتی جا رہی ہے صورتحال؟ دیکھیں, اسٹیک ہولڈرز جو ہیں نا, جب آپ حکومت میں بیٹھیں ہیں اور آپ کو لگے کہ اب آپ کی اہمیت کم ہو رہی ہے اور آپ کے ساتھ لوگ بات کرنے کے بجائے کہیں اور بات کرنا چاہتے ہیں, تو حکومت اپنا ہر وہ حربہ آزماتی ہے جس سے یہ ٹریک کہیں سے ڈسکنیکٹ ہو جائے. تو حکومت وہ جو پارٹنر ہے, جیسے اب افغانستان کی بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں افغان گورنمنٹ کہیں نہ کہیں روڑے اٹکاتی تھی, تو اسی طرح حکومت ہماری بھی ایسے ہی کرتی ہے کہ وہ اس وقت ان چیزوں کو نہیں چلنے دینا چاہتی کیونکہ ان کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. تو عوام کدھر جائیں گے؟ جی, عوام تو بیچارے, اب دیکھیں نا, عوام ہمارے ملک میں خاص طور پہ بڑا بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے بارے میں کم سے کم سوچا جاتا ہے. پاور گیم, دیکھیں دنیا میں جو پاور گیم چلتی ہے اس میں کم از کم وہ ہر ملک اپنے اپنے عوام کو پریورٹی دیتا ہے. ہمارے ہاں جو پاور گیم چلتی ہے اس میں ہمارے عوام نگلیکٹ ہوتے ہیں, اور یہ میرا خیال ہے سب سے خطرناک بات ہے. اس چیز کو ہماری جتنی قوتیں ہیں ان سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک وقت ایسا آئے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم بے شک پاور گیم میں پڑیں, لیکن عوام کا استحصال ایک خاص حد سے بڑا تو وہ اس ملک کے لیے اور اس قوم کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. عوام کے بارے میں اب سوچنے کا وقت آ گیا. آپ کو لگتا ہے وہ جس خاص حد کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ عبور ہوئی ہے یا نہیں؟ دیکھیں, وہ تو کئی بار عبور ہو چکی ہے. ہمارے عوام کی بھی بڑی ہمت ہے ویسے کہ وہ کبھی بھی ان چیزوں کو زیادہ, وہ میرا خیال بہت سخت جان ہو گئے, لیکن ایک وقت رانا صاحب آتا ہے. میرا خیال کبھی بھی اس چیز کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا وقت آتا ہے جب عوام میں تھوڑا سا سپارک پیدا ہو تو بہت سارے آپ کے آس پاس ایسی قوتیں ہوتی ہیں جو ان کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں. میرا نہیں خیال کہ کبھی اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو, تو ہمارے لوگوں کو خود ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ان چیزوں کو ایک لمٹ کے اندر محتاط رہنا ہوگا, بہت ضروری. چلیں میں آگے بڑھتا ہوں, اور جو حالیہ صورتحال چل رہی ہے اور وہ ہے کورونا کی دوسری لہر. اچھی خاصی شدت آ گئی ہے, یعنی ایک تو کیسز کی تعداد بڑھ گئی, اس کے ساتھ ساتھ اموات ہیں, اور سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایس او پیز کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. گو کہ انتظامیہ متحرک ہے, اس میں تحریک ہے, لیکن اس کے باوجود عوام اس کو نہیں اپنا رہے. ایس او پیز کی بار بار خلاف ورزی کی جاتی ہے, اور اسی حوالے سے کراچی کے مختلف علاقوں میں لاک ڈاؤن لگا ہے. ضلع غربی میں 13 جگہوں پہ لاک ڈاؤن چل گیا اور وہ 15 دسمبر تک رہے گا. اس کے علاوہ مختلف شہروں میں درجنوں دکانیں اور ریسٹورنٹس بند کر دیے گئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے آخر کیوں وہ شعور ڈیولپ نہیں ہو پا رہا؟ قوم کے اندر کیوں وہ جذبے یا احساسات مرتے جا رہے ہیں کہ آپ کو دوسری لہر کا سامنا ہے کورونا کی, اور اس کے باوجود ایس او پیز کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے؟ دیکھیں, اس میں مینا الٹیمیٹلی ہماری اسٹریٹجی کا دخل ہے. جب کرونا کی پچھلی لہر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا, میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ نے بچا لیا, ہم نے اس کو اپنی کامیابی گردانا اور ایک فتح کا جھنڈا لہرا دیا, اور اس کے بعد ہم نے یہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی کبھی ذہن میں رکھی نہیں یا اویئرنیس نہیں تھی کہ یہ چیز بار بار آ سکتی ہے. ہم لوگ تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ وہ چیز ہے جیسے ملیریا ڈینگی کی طرح آپ کے ساتھ ساری زندگی رہے گا, تو آپ نے اس سے محتاط رہنا ہے. لیکن گورنمنٹ نے جب یہ اعلان کر دیا, فتح کا اعلان کر دیا, تو وہاں ہم بہت ریلیکس ہو گئے. اب جب ایک دفعہ آپ غلطی کر بیٹھتے ہیں نا, تو دوبارہ سے ان کے عوام کے اندر وہ تاثر پیدا کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے اب یہ تھوڑا سا اس اسٹریٹجی کو چینج کرنا پڑے گا. اور سب سے اہم بات تو سرکمسٹانسز ہیں, یعنی اب تو وہ جتنا مرضی حکومت یہ کہتی رہے
کہ جی آپ کو احتیاط کرنی ہے, احتیاطی تدابیر اپنائیں, SOPs, کورونا معاملات شدت اختیار کر گئے ہیں, لیکن وہ ذہن میں یہی بات آ جاتی ہے, شاید جلسوں کی وجہ سے یہ بات کہی جا رہی ہے, اوپر سے اپوزیشن کا بیانیہ اپنی جگہ پہ ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کچھ ضرورت سے زیادہ تاخیر کر گئی شعور دلانے میں, احساس دلانے میں, تو وہ کہیں نہ کہیں واقعی اثر انداز ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ جب اب حکومت کی پالیسی کنفیوزڈ ہو, جب عوام کو یہ لگے, جس عوام کو سارے لوگ جاہل سمجھتے ہیں, اللہ بڑی اچھی عوام ہے یہ ہماری, جب عوام کو یہ لگے کہ یہ جو بیان ہے یہ شاید صرف اپوزیشن کے لیے دیا جا رہا ہے, کیونکہ دو مہنی چیزیں ہیں نا حکومت کی طرف سے, کچھ کلیئر اسٹریٹجی نہیں ہے, تو اس وجہ سے عوام کو بھی لگتا ہے کہ نہیں یہ صرف پالیٹکس چل رہی ہے. میرا خیال ہے کہ حکومت کو اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے بڑے سیریس نوٹ پہ. اب مجھے امپلیمنٹیشن, آپ اور میں سڑکوں پہ ہوتے ہیں, کہاں ہمیں نظر آتی ہے امپلیمنٹیشن؟ کوئی ہمیں نہیں پوچھتا کہ آپ نے یہ ماسک لگایا کہ نہیں, سوائے ان چند اداروں کے جن کو اپنا ان کی امپلیمنٹیشن ہے کہ وہ نہیں آپ کو اندر آنے دیتے ماسک کے بغیر. باقی تو گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو شرح بڑھنے کے حوالے سے بھی تو کچھ شہروں کا ذکر آ رہا ہے, جیسے ایبٹ آباد سر فہرست آ گیا ہے, راولپنڈی دوسرے نمبر پہ آ گیا ہے, اور کراچی ہے تیسرے نمبر پہ. یعنی ایک عجیب سی صورتحال ہے. لیکن یہاں پہ ایک اور نقطہ میں ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے بڑا واضح طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ احتیاط کرنا ہوگی, آپ کو احتیاط کرنا ہوگی, ہم واقعی مہلک وبا کے گھیرے میں ہیں, ہمیں بچنا ہوگا اور اس کے لیے خود سے کچھ کرنا ہوگا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویکسین کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے, حکومت نے کچھ ایسا کیا کہ ہم تک وہ دستیاب ہو پائے گی ویکسین, یا کوئی ایسی اسٹریٹجی, کوئی حکمت عملی شروع ہوئی؟ جی ویکسین تو دیکھیں ابھی ہماری باری آنے میں وقت لگے گا. ہاں انٹرنلی کچھ ایفرٹس چل رہی ہیں کہ ہماری اپنی ویکسین ڈیولپ ہو جائے, اس میں بھی وقت لگے گا, کتنا لگے گا آئی ڈونٹ نو. لیکن میں ایک بات آپ کو یہ کہتا چلوں کہ ہمارے میسیجز بھی نا بڑے کنفیوزڈ ہیں. گورنمنٹ کی لیول پہ بھی آپ کو کوئی بندہ یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آئے گا کہ سمپل سی بات ہے, اگر آپ کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے, آپ بہت زیادہ ایکسپوز ہوتے ہیں اور آپ بس انفیکشن کا لیول بڑھ جاتا ہے, تو یہ آپ کے لیے خطرناک ہے. زیادہ تر کیسز آپ ہاسپٹلس میں دیکھیں تو کون سے آتے ہیں؟ ہاسپٹلس کے سٹاف اور لوگ جو وہاں پہ زیادہ کام کرتے ہیں, یا بینکس کے اندر جو لوگ ہیں, ظاہر ہے وہاں پہ بل جمع کرانے والوں کا رش, اور تو وہاں انڈسپلن کی وجہ سے زیادہ تر کیسز آج کل جو آ رہے ہیں وہ اس طرح کے اداروں کے ہیں, اس طرح کی جگہوں کے ہیں جہاں پہ رش بہت ہوتا ہے. تو کم از کم عوام کو یہ بتایا جائے, ایک کلیئر چیز بتائی جائے کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ انفیکشن سے بچائیں. خدا نہ خواستہ یہ انفیکشن ایک خاص حد سے بڑھ گیا تو آپ کی جان کے لیے خطرناک ہے. لیکن وہی ہوتا ہے نا کہ عام سی باتیں کر کے تو عوام اس سے امپریس نہیں ہوتی. تو میں آپ کے چینل کے تھرو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کسی بھی رش والی جگہ پہ جائیں تو اللہ کا نام ہے, خدا کے لیے آپ اپنے ماسک کا بھرپور استعمال کریں, لوگوں سے فاصلہ رکھیں, کیونکہ یہیں سے آپ کو زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ گھروں میں بھی جب جائیں تو داخل ہوتے ساتھ اپنے ہاتھ دھوئیں, اپنے کپڑے بدلیں, تاکہ آپ کی فیملی آپ سے خدا نہ خواستہ آپ کو انفیکشن ہے تو اس سے محفوظ رہیں. خاص طور پہ وہ لوگ جن کی امیونٹی کم ہے, بزرگ ہیں, بچے ہیں, ان کے بارے میں احتیاط کریں. تو میرا خیال یہ واضح چیزیں اگر گورنمنٹ بھی یہ باتیں کرنا شروع کر دے جو عام آدمی کی سمجھ میں آئیں, تو میرا خیال ان کو یہ آسانی ہو جائے گی کہ وہ ان پہ عمل کریں. لیکن وہ تو جس طرح جلسے گورنمنٹ کر رہی ہے, میرے خیال میں ان کا جتنا وہ بات کرتے ہیں شاید اس کا اثر بھی زائل ہو جاتا ہے. لیکن جانے کیوں سمجھ نہیں آ رہی, یا کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک بات اگر کر رہے ہیں اور اس کی شدت کا احساس دلانا چاہتے ہیں, اس کی سنجیدگی کا, تو پھر آپ کو تو کم سے کم ایکشن اور ریئیکشن کے بارے میں سوچنا چاہیے. یہ دیکھیں سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ گورنمنٹ کا کام ہے وہ اپنے ایکشن سے ثابت کرے کہ وہ جو میسج ہے وہ کتنا سیریس ہے. اب گورنمنٹ آپ جیسے کہہ رہے ہیں, ہم کئی دفعہ یہ بھی بات کر چکے ہیں اس دوران, اس گفتگو کے دوران, کہ وہ کہتے کچھ ہیں, ان کی آڈینس صرف اپوزیشن ہے, کرتے وہ کچھ ہیں, تو پھر کیسے یہ مؤثر پیغام ہوا؟ تو یہ بڑا ظلم ہے عوام. چلیں گیلانی صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, سندھ کی بات کرتے ہیں, کراچی کی بات کرتے ہیں. سربراہ PSP مصطفیٰ کمال, کیونکہ ایک دن پہلے بیان آیا تھا وزیر اعظم کا, اور انہوں نے بولا تھا کہ وہ خود مختار بلدیاتی نظام کے حوالے سے کہ ان کا انہوں نے اعلان کیا ہے بڑے بڑے شہروں میں. تو اسی حوالے سے مصطفیٰ کمال بھی جو ہے نا, انہوں نے بھی بولا ہے کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے وزیر اعلیٰ ڈکٹیٹر بن گئے ہیں. وزیر اعظم سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ یہاں پہ بھی آئیں اور بلدیاتی نظام کروائیں. نظام کا کوئی سلسلہ انہوں نے انتخاب کا جو نا بلدیاتی انتخاب, اس کی درخواست کی ہے وزیر اعظم سے. تو کیا لگتا ہے آپ کو, اختیارات نچلی سطح تک وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئے, تو کیا آ جائیں گے, کوئی آنے کے چانسز ہیں, یا یہ باتیں ہیں صرف, یا خالی پیلی دعوے ہیں کہ کچھ ہوگا؟ دیکھیں جب بھی آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں نا, عام طور پہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. اب PTI جب اپوزیشن میں تھی
تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ بلدیاتی سطح پہ اختیارات ہونے چاہیے عام آدمی کو تاکہ آسانی ہو، اور آتے ساتھ کیا کیا، سارے کے سارے بلدیاتی اداروں کو انہوں نے وہ ختم کر دیے، جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو تھے وہ ختم ہو گئے، ایڈمنسٹریٹرز آ گئے، آج تیسرا سال شروع ہو گیا ہے اور کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ہماری گورنمنٹس ہیں نا، چلتی اسی ٹھپے پالیسی پہ ہیں کہ ہمارا کیا مفاد ہے۔ اگر واقعی عوام تک مفادات اختیارات پہنچانا ضروری ہے تو میرا خیال ہے پھر یہ تو کسی بھی گورنمنٹ کے، چاہے وہ صوبائی گورنمنٹ ہو چاہے وہ نیشنل گورنمنٹ ہو، ان کو یہ بالکل سوٹ نہیں کرتا کہ پنجاب میں اور کے پی میں تو وہ اور پالیسی رکھیں، سندھ میں اور پالیسی رکھیں۔ تو یہ میرا نہیں خیال یہ ضرورت اپنے نظریہ ضرورت کے تحت چیزیں چلتی ہیں۔ بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے، بلدیاتی نمائندوں کے پاس اختیارات ہونے چاہیے، اور چاہے وہ صوبائی گورنمنٹس ہیں چاہے وہ نیشنل گورنمنٹ ہے، ان کو اس چیز کی عادت ڈالنی چاہیے کہ انہوں نے اپنے اختیارات کو شیئر کرنا ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ شیئر کوئی نہیں کرنا چاہتا، اور اسی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور الٹیمیٹلی عوام سفر کرتی ہے۔ عوام بھی سفر کرتی ہے، اور دوسرا صوبائی حوالے سے کیونکہ بات کریں صوبہ سندھ کی، تو وہاں پہ حکومت تو پیپلز پارٹی کی ہے، تو سعید غنی صاحب بھی بولے ہیں، انہوں نے بولا ہے کہ حکومت نے، وفاق نے جو ہے وہ اربوں کا ٹیکہ لگا دیا عوام کو، اور نیب خاموش رہا۔ اور واضح طور پہ جو وہ ایل این جی گیس پر قوم کی جیبوں سے 122 ارب روپے نکالے گئے، تو آخر یہ صوبہ اور وفاق اسی کشمکش میں رہیں گے، اور عوام کہاں جائے گی، اسپیشلی وہ صوبہ سندھ کی؟ جی دیکھیں، یہ بڑی پرانی ہسٹری ہے ہماری، میں زیادہ دور نہیں جاتا، 80s میں بھی آپ دیکھیں تو صوبہ اور وفاق ہمیشہ آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ پنجاب تھا یا چاہے اور ابھی سندھ اور وفاق کھڑے ہیں۔ پچھلے دور میں بھی ایک ٹائم آیا تھا کہ اسی طرح کے معاملات ہوئے تھے۔ وہی بات ہے کہ آپس کی لڑائی، پوائنٹ سکورنگ، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں الٹیمیٹلی عوام مفاد تو ان کا چھوڑیں، ان کا نقصان اتنا ہو جاتا ہے کہ اگلے آنے والے لوگ بھی اس کو ریکور نہیں کر سکتے۔ پتہ نہیں کب تک ہم یہ سبق سیکھیں گے، کتنے اور ہمیں صدیاں چاہیے اس سبق سیکھنے کے لیے۔ میں بعض اوقات یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل تو بہت شاندار ہے، کیونکہ اللہ نے بنایا اس کو اس طرح سے ہے، 27ویں رمضان کو اس کا اعلان ہوا، لیکن وہ شاندار مستقبل ہماری زندگیوں میں آتا ہے یا نہیں آتا، یہ ایک علیحدہ سوال۔ تو اللہ ہمیں ہوش کے ناخن دے۔ بڑا ایک ضمن سوال ہے میرا، تحریک انصاف تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے، تو وہ کون سی تبدیلی ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں عوام کے حوالے سے، کیونکہ عوام نے یہ سلوگن سنا کمپین کے دوران اور جلسوں میں، اور وہ جتنے بڑے بڑے جلسے یا جتنی طوالت اختیار کر گیا تھا وہ دھرنا، اس میں تو آخر وہ کون سی تبدیلی ہے جو ابھی تک محسوس نہیں ہو رہی سوائے اس کے کہ سرکار بدلی ہے؟ بالکل ایگزیکٹلی یہی بات ہے، وہ چہروں کی تبدیلی تھی کہ آپ کی جگہ میرا چہرہ آ جائے، دوسرا کہے جی ان کی جگہ میرا چہرہ آ جائے، بس یہی تبدیلی ہمارے ہاں ہے۔ ہمارے ہاں کوئی منشور آپ ساری جماعتوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، مثلا 90% تو ایک ہی بات لکھی ہوتی ہے اس میں۔ تو الٹیمیٹلی کہیں بھی ہم ذاتیات سے بڑھ کے نہیں سوچ سکتے۔ ہم اگین کسی حلقے میں چلے جائیں، بڑی بات چھوڑیں، خاندان در خاندان حکومتیں چلتی ہیں، وہاں بھی کسی عام آدمی کو اختیار نہیں دیا جاتا، کوئی میرٹ نہیں ہے، سیاسی نظام ہو یا باقی نظام ہو۔ تو یہ بس ہماری، میرا خیال ہے ہماری باتیں ہیں، ہم اگین ایک شاہی بادشاہی نظام پہ یقین کرتے ہیں، ہم نسل در نسل حکومتیں کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ ایک چھوٹا سا حلقہ ہو، صوبائی حلقہ تو چھوڑے، میں تو کونسلر کی بھی بات کر رہا ہوں، یا نیشنل گورنمنٹ ہو۔ تو یہ ہماری ایک بادشاہیت جو ہے نا، شہنشاہیت ہمارے ذہنوں میں گھسی ہوئی ہے۔ سوال یہ کر رہا ہوں تو اسی حوالے سے یہ سوال بھی ساتھ ہی جوڑتا جاؤں گا کہ وزیر اعظم عمران خان، بڑی امیدیں تھی لوگوں کو، واقعی نیاپن تھا، نیا چہرہ تھا، نئی پارٹی تھی، نئی حکومت تھی، یہ سارے کے سارے لفظ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نہ یہ پہلے حکومت میں رہے، نہ یعنی وفاق کے حوالے سے، پورے ملک کے حوالے سے پورا اختیار نہیں تھا ان کے پاس، اس کے باوجود، اور لوگوں کو بڑی امیدیں تھیں، اس کے باوجود اگر کچھ نہیں ہو پا رہا ہے، یا لوگ مایوس کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں، یا جو مہنگائی کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، عوام کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو کہاں آپ کو کمزوری نظر آتی ہے؟ کیا وزیر اعظم سمجھ نہیں پائی اس سیاست کو، یا وزیر اعظم خود سے بھی کوئی سیاسی بصیرت نہیں رکھتے؟ آخر کون سی چیز ہے جس نے اتنے معاملات کو یعنی عجیب کر دیا کہ عوام جس توقع پہ تھے، جس خواہش کے تابع تھے، جو انہوں نے ایک آس لگائی تھی، وہ کچھ نظر نہیں آ رہا، اور لفظ تبدیلی صرف لفظ کی حد تک رہ گیا؟ دیکھیں رانا صاحب، اگر آپ کرکٹر ہیں، آپ جانتے ہیں، اگر کوئی ایسا کھلاڑی
جس کا کوئی ایکسپوجر نہ رہا ہو کسی میچ میں، اس کو آپ اٹھا کے نیشنل ٹیم میں لے جائیں تو حسن رضا کی طرح نا اس کے حالات ایسے ہی ہوں گے کہ وہ پرفارم نہیں کر سکے گا. اسی طرح دیکھیں چائنا میں کھلاڑی تو وہ بہت اچھے جی نہیں میں اسی مثال سے اب اس ڈومین میں آنا چاہتا ہوں. اسی طرح آپ دیکھیں چائنا میں جو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ ایگزیکٹو ہوگا وہ کون ہوگا، کیونکہ اس نے کسی نہ کسی صوبے میں بہت اچھی پرفارمنس دی ہوتی ہے، ایک اپنا اس نے پرفارمنس شو کی ہوگی. یہاں ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے نا وہ ایک پریکٹسنگ سیٹ ہے، وہاں پہ آتے ہیں لوگ آگے کہتے ہیں یار یہاں سے ہم سیکھیں گے. اب یہ تو میرا خیال ہے ملک کے ساتھ بھی زیادتی ہے، قوم کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ آ کے آپ کیا ہوا تھا کے پی میں سیکھنا. دیکھیں پرفارم خان صاحب نے خود نے کیا تھا کے پی میں، بہت اچھا پرفارم کیا، لیکن وہ جنہوں نے پرفارم کیا آج وہ وزیر دفاع ہیں، تو ان کو پھر اس کے بعد کیا، اس کے بعد آپ نئی ٹیم لے آئے وہاں پہ، وہاں بھی اب مسائل اور زیادہ ہو گئے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے میرا خیال ہے انسیکیورٹی اتنی ہے ہمارے لوگوں میں، انکلوڈنگ خان صاحب، انکلوڈنگ باقی ہمارے جتنے سیاستدان ہیں بڑے لوگ ہیں، وہ اچھے پرفارمر سامنے لانا ہی نہیں چاہتے، ان کو اپنی انسیکیورٹی پڑ جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو سیکھتے سیکھتے ایک وقت لگتا ہے. جیسے آپ دیکھیں نواز شریف صاحب جس دور میں آئے تھے یا بے نظیر بھٹو جس دور میں آئی تھیں، کم و بیش اسی طرح کے حالات تھے. اس کے بعد انہوں نے سیکھا، جب سیکھا تو وہ اور معاملات شروع ہو گئے اور ان پہ الزامات لگ گئے. لیکن مسئلہ ہمارا قوم کا یہ ہے کہ ہمیں طے کرنا پڑے گا کہ ہم جو لوگ میدان میں لانا چاہتے ہیں ان کی کہیں نہ کہیں نیٹ پریکٹس تو کرائیں کسی چھوٹے حلقے میں، کسی صوبے میں. اس کے بعد ان کو دیکھیں کہ ان کی پرفارمنس یہ لوڈ لے سکتے ہیں، ان کو سمجھ آتی ہے ان چیزوں کی، تو ان کو نیشنل لیول پہ لے کے آئیں. لیکن بڑا انفارچونیٹ ہے، یہ میرا خیال پتہ نہیں اور کتنے سال ہمیں لگیں گے یہ چھوٹی سی بات سمجھتے. میں گیلانی صاحب میں نے آپ کے تعارف میں یہ جملہ بولا تھا اپنے الفاظ میں کہ موٹیویشنل اسپیکر، انٹرنیشنل موٹیویشنل اسپیکر. آج ایک ٹاپک پہ میں ضرور گفتگو کرنا چاہوں گا، اور وہ پلے سے نہیں ہے، میرا کوئی خود ساختہ نہیں ہے، وہ بھی اخبارات کا حصہ ہے، یہ سٹوریز اخبارات کا حصہ ہیں، اور وہ ٹاپک ہے ایکچولی عدم برداشت کا. اب کون سی وہ سٹوریز ہیں جن کی بنا پہ میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک خبر ہے سفاک باپ کی جس نے اپنے بچوں کو مار دیا، 5 بچوں کو لے کے، یعنی اس نے وہ فیصل آباد میں حالات ایسے ہوئے، حالات کے پیش نظر 5 بچوں کو نہر میں پھینک دیا. اب وہ گو کے سنگ دل باپ جو ہے وہ زیر حراست ہے. اسی کے ساتھ میں ایک اور خبر جوڑتا ہوں، یہاں پہ مالکان میاں بیوی جنہوں نے ملازمہ پہ تشدد کیا، یہ مالکان سفاک ہیں، اور وہ ملازمہ چھوٹی بچی ہے، اس کے ساتھ بڑی عجیب صورتحال رہی، تھپڑوں کی برسات کر دی گئی، ویڈیو سامنے آ گئی، وزیر اعلیٰ نے نوٹس لے لیا، یہ بھی گرفتار ہیں. اچھا ایک اور واقعہ ہے وہ ہے فائرنگ کا، اور پرانی دشمنی ہے، اور اسی کی مخالفت میں فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے. اور یعنی یہ ایک عجیب سی کیفیت ہے ملک میں، یہ نفسیاتی حوالے سے ایسی صورتحال ہے، عدم برداشت کے معاملات، اور یہ اس کو ظلم کہہ لیں، صفاقی کہہ لیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میرا خیال ہے یہ نفسیاتی مسائل ہیں. نفسیاتی مسائل بھی اس طرح سے کہ الٹیمیٹلی رانا صاحب یہ معیشت جو ہے نا یہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے آپ کی ذاتی زندگیوں میں. اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ اپنے بچوں کی روٹی شام تک بڑے سکون تسلی سے لے کے جائیں گے تو آپ کو ذہنی سکون بھی رہے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے عوام اس حد تک جا چکے ہیں کہ ایک طرف تو ان کو روز کا کھانا کھانے کے لیے بھی بہت محنت کرنی پڑتی ہے. جو آپ نے شفاق باپ کی بات کی، میرے خیال میں اس طرح کی سٹوریز میں ظالم بھی وہی ہوتا ہے، مظلوم بھی وہی ہوتا ہے. اس کو کیا جب وہ ہوش میں آیا ہوگا تو کیا اس پہ گزری ہوگی کہ اس نے کیا کیا. کون ہوگا؟ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ رانا صاحب ایک یہاں پہ اس معاملے میں جی میں عرض کرتا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ نا ٹریننگ کی ضرورت ہے ہماری قوم کی، اور انفارچونیٹلی ان موضوعات پہ بات بہت کم کی جاتی ہے. جو غصے کا دورانیہ ہوتا ہے نا رانا صاحب وہ 10 سے 12 منٹ کا ہوتا ہے. ان 10 سے 12 منٹ میں اگر آپ کسی آرگیومنٹ میں الجھ گئے اور آپ اس سرکل سے نہیں، اس سائیکل سے نہیں نکل پائے تو آپ نفسیاتی طور پہ وہ کام کر بیٹھیں گے. آپ جیلیں جا کے دیکھیں بھری پڑی ہیں ان لوگوں سے، ان سمیت جنہوں نے اس 1-2 منٹ کے پیک ٹائم پہ وہ ایسا جرم کر دیا جس پہ ساری زندگی وہ پچھتاتے رہے کہ کاش وہ یہ نہ کرتے. تو ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پوری قوم آرگومنٹ میں الجھی ہوئی ہے. آپ ٹی وی چینلز اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کہیں بالکل وہاں پہ ڈسکشنز نہیں ہوتی، آرگیومنٹس ہوتے ہیں. اور یہ گھروں میں بھی یہ معاملات آ گئے ہیں کہ اب آرگیومنٹس ہوتے ہیں گھروں میں بھی، اور اس سے جو گھریلو نظام ہے نا وہ بھی ہم نے بگاڑ کے رکھ دی ہیں. کچھ میرا خیال ہے لاشعوری طور پہ ہم لوگوں نے انکریج کیا ہے شخصی آزادی کو اس طرح سے کہ وہ اس میں سے ہماری روایات بھی پاش ہو گئی ہیں. اب اگر فیملی سسٹم، ہیڈ آف دا فیملی، ماں باپ کی عزت،
معاشرے میں بڑوں کی عزت، اس چیز کو اب اگر آپ اتار کے پھینک دیں گے تو معاشرہ جو ہے وہ ایک جنگل کا قانون بن جائے گا. تو اسی لیے اگر چلیں یہاں پہ تو میں وہ شفاق باپ کا جو بھی عمل ہے اس کو کہیں نہ کہیں الارمنگ کہوں گا حکومت کے حوالے سے، کہ ہم معیشت کی بات کر رہے ہیں، حالات سے تنگ ہو کر، بے روزگاری سے تنگ ہو کر اس نے یہ قدم اٹھایا ہے. لیکن دوسرا معاملہ جس میں وہ میاں بیوی مالکان ہیں اور گھریلو ملازمہ پہ وہ تشدد کرتے ہیں، یہاں پہ کسی کو ذمہ دار کیا ٹھہرانا؟ یہاں پہ تو کوئی نفسیاتی مسائل نظر آتے ہیں کہ ذہنی اختراع ہے، ذہنی سوچ ہے، اپنی سوچ کے تابع انہوں نے یہ سب کچھ کیا. جی بالکل وہی بات جو ابھی آپ نے کی، عدم برداشت. دیکھا جائے تو ہم سب لوگ نا، انسانی نفسیات بھی ہے، جب کمزور سامنے آ جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس اس پہ تو ہم نے اپنا سارا، حالانکہ حضرت عمر کی مثال اگر ہم لی جائے تو لوگ، بلکہ یہ گامہ پہلوان کی مثال، تو وہ یہ تھا کہ میں مثال لمبی نہیں دیتا کیونکہ ٹائم کا مسئلہ ہوگا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے ثابت کیا کہ کمزور کے اوپر آپ جب برداشت کا مظاہرہ کریں گے تو یہ آپ کی بہادری ہے. بالکل. یعنی گامہ پہلوان کو، یا حضرت عمر کی مثال دوں کہ ان کی وہ صحابی نے، کسی نے جاتے ہوئے سنا، ان کے پاس شکایت لے کے جا رہے تھے، مختصراً بتا رہا ہوں کہ اندر سے ان کی بیگم کی آوازیں آ رہی ہیں، یعنی حضرت عمر خاموش، تو وہ حیران یہ کیا ہوا. تو بعد میں جب اس نے عرض کیا جی یہ کیسے، میرے لیے تو بڑی حیران کن بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھے راحت پہنچاتی ہے، میرے آرام کا خیال رکھتی ہے. تو یہ اس وقت تو بہادری یہ ہے کہ آپ پی جائیں اپنا غصہ. یہ بڑا مشکل کام ہے، ہم سب پیغمبر یا صحابہ نہیں ہیں، ہم بہت کمزور لوگ ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کی تربیت کر کے ایک دوسرے کو آسانی دے سکتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا رانا صاحب کہ یہی وہ غصہ ہے جس نے ہمیں آج اس نہج پہ پہنچایا. اور دوسرا یہ آرگیومنٹ، دیکھیں عام طور پہ نا بزرگ یہ کہتے تھے کہ یار ایک بندے کو غصہ آئے تو دوسرا خاموش ہو جائے، دوسرے کو آئے تو دوسرا خاموش ہو جائے، اس طرح سے بات ٹل جاتی ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ اس وقت ہو سکتا ہے یہ شخص اس حالت میں نہیں ہے کہ اس سے آرگیومنٹ کیا جائے، لیکن ہم اپنی ون، اپنی ایگو کی ون، اپنی انا کی فتح کے لیے ہم آرگیومنٹس میں پڑھتے ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ اس طرح کے انجام پہ پہنچتا ہے کہ ہم سے غلطیاں، ہم سے کرائمز ہو جاتے ہیں. تو میں آپ سب لوگوں سے، اپنے معاشرے سے، اپنے آپ سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ جب کوئی بندہ کمزور لمحے میں ہو نا تو اس کا ساتھ دیں. اس کا ساتھ دینا یہ ہوتا ہے کہ کم از کم آرگیومنٹس اوائڈ کریں. تو میں یہاں پہ ایک سوال ضمن ضرور رکھوں گا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، کوئی نفسیاتی مسائل کے حوالے سے کوئی حل ہونے چاہیے؟ واقعی اگر یہی معاملات اسی طرح پروان چڑھتے رہی یا ان کو ترویج ملتی رہی تو لازم بات ہے اور بہت سے نقصان ہوں گے. اور اس سے زیادہ نقصان کیا ہوگا جب باپ اپنے بچوں کو پھینکتے، بالکل صحیح ہے، 5 بچوں کو، اور اس کے بعد آپ ایک ملازمہ پر سرے عام گلی میں سڑک پہ کھڑے ہو کے تشدد کر رہے ہیں. دیکھیں رکنے والا کوئی نہیں ہے کوئی بندہ. یہ آپ نے بات بالکل صحیح کی. جب بزرگ ہوتے تھے وہ کاؤنسلرز ہی ہوتے تھے نا، اپنے وہ بتاتے تھے بیٹا یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. اور لوگ بھی الحمدللہ تربیت ایسی ہوتی تھی اس دور میں کہ لوگ سن لیا کرتے تھے، یہ بات ان کی سمجھ میں بھی آ جاتی تھی. اب مسئلہ یہ روکنے والا کوئی نہیں ہے. بزرگ، ایک وجہ تو یہ ہے کہ لوگ بزرگوں سے دور رہتے ہیں، معاشی حالات اس طرح کے ہیں، لوگ اپنی نوکریاں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ نا واحد قوم ہیں پاکستانی جو اپنے بزرگوں کو احمق سمجھتے ہیں، خدا نہ خواستہ. جو فوک وزڈم ہے اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے. آپ یورپ چلے جائیں، آپ امریکہ چلے جائیں، بزرگوں کے بارے میں کبھی یہ خیال نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں ان کے پاس وزڈم ہے، کیونکہ وزڈم رانا صاحب آتی ہے ایکسپیرینس سے. نالج جو ہے نا وہ اس کو آپ نالج دیتا ہے آپ کو، جو وزڈم ہے وہ کر کے آتی ہے. تو ہمیشہ وہاں پہ یہ معاشرے کا قانون بنایا، حالانکہ ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ معاشروں سے دور ہو گئے، ایسا نہیں ہے. وہ فوک وزڈم پہ، بڑوں کی بات پہ، ان پہ اعتبار کرتے ہیں، ان کی بات کو سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہمیں اس غلط فہمی کو اپنی اولاد میں سے، اپنے معاشرے میں سے دور کرنا پڑے گا کہ جو ہمارے بزرگ ہیں احمق ہیں. بالکل احمق نہیں ہے. میرا خیال ہے وہ گاؤں میں ایک چارپائی پہ بیٹھے ہوئے 4 جو بزرگ ہیں نا، وہ بہت بڑے اسکالر سے بھی بڑے اسکالرز ہوتے ہیں. ان کی، اور ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں ان کی بات سمجھنی ہے، تاکہ یہ کاؤنسلنگ کا جو مرحلہ ہے یہ ہمارے خاندانوں کے اندر بھی رہے. اور گورنمنٹ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو میڈیا پہ بھی لے کے آئیں، اپنے ادارے ایسے کریں. والنٹیئرز لوگ ہیں، ہم خود والنٹیئرز ہیں، ہم جا کے کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی کاؤنسلنگ میں انوالو ہونا چاہتے ہیں. تو یہ اس کو فروغ دینا چاہیے. اور خبر میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، وہ تھی پرانی دشمنی، یعنی دشمنی کا شاخ تھا نا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فائرنگ ہوئی ہے، 3 افراد جاں بحق ہو گئے، 3 زخمی ہو گئے. تو آپ، یعنی میں نے یہ سنا تھا کہ شاید تانہ زنی سے لوگوں کے اندر اشتعال دلایا جاتا ہے. تو کیا وجوہات آپ کو نظر آتی ہیں؟ ایگو سر، ایگو اور لوگوں کو دکھانا. دیکھیں وقت محدود ہے میرے پاس، مجھے 2 جملے چاہیے. جی بالکل. دیکھیں یہ وہ چیز ہوتی ہے جس میں وہاں پہ اپنی انا کو یا اپنی لوگوں کے سامنے ایک بےزتی ہو جاتی ہے کہ اگر وہ بدلہ نہ لیا جائے. تو یہ ان معاشرے، قبائلی معاشرے ہیں، ان میں لوگوں کی تربیت ایسی ہے.
وقت لگے گا ان کو اس طرف جاتے ہوئے، لیکن بڑا انفارچونیٹ ہے کہ دشمنیاں جو ہیں نسلوں میں چلتی ہیں، اور اس کے لیے بھی اگین وہاں پہ تعلیم کی، تربیت کی، تعلیم اور تربیت، ہمارے یہاں صرف تعلیم رہ گئی ہے، تربیت کی بھی بڑی ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے ہم سب کو باقی کام چھوڑ کے اس طرف اب دھیان دینا چاہیے۔ صحیح گیلانی صاحب، وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔